शुक्रिया पास्टर। खुदावंद की हम्द हो। अगर आप यहां पर मौजूद हैं, मुकम्मल तब्दीली, मुकम्मल फतह आगे को इस साल आपकी जिंदगी के बाकी अयाम में खुदावंद की हम्द हो। ये दिन वो दिन है, उसका दिन, तुम्हारा दिन, हमारा दिन ये होगा। कहा है आप? ऐ बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस घड़ी के लिए और इस लम्हे के लिए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो तूने मुकर्रर कर दिया है और जो तू मंसूबा बना रहा है करने के लिए। हम चाहते हैं ऐ खुदा, हर एक यहां वहां और हर एक जगह पर तेरी तब्दीली की, मुकम्मल तब्दीली की कुव्वत की ताकत का मजा चखे यस्सु के नाम में। हर एक जिंदगी को तब्दील कर। और हम दुआ करते हैं ऐ खुदा, जहां कहीं भी हम हैं और जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं, आज रात से ही बेहतर हो जाए। साबित कर इसे, अपने वादे को, नबूवत के वादे को हर एक जिंदगी में आज रात यस्सु के नाम में। शुक्रिया खुदावंद, यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं और सब कहें आमीन। शुक्रिया। आप तशरीफ रख सकते हैं। हम देखेंगे दानियल पहला बाब और उसकी 20वीं आयत। दानियल पहला बाब और उसकी 20वीं आयत को हम देखेंगे। हम बात कर रहे हैं दानियल के बारे में, सिद्रक, मिशक और अब्दनजू के बारे में, और जो कुछ जो उनके पास उनकी जिंदगी में था, जो कुछ खुदा ने उनकी जिंदगी में किया था, हम उसे आपकी जिंदगी में ट्रांसफर कर रहे हैं आज रात यस्सु के नाम में। दानियल पहला बाब उसकी 20वीं आयत वो कहता है, और हर तरह की खिरदमंदी और दानिशवरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा, उनको तमाम फालगिरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जा बेहतर पाया। 10 दर्जा बेहतर पाया। वो लफ्ज जो है बेहतर, जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, कि जो कुछ भी, जिस तरह से हालात से आप गुजर चुके हैं, बेहतर चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, बेहतर मुस्तकबिल आ रहा है, बेहतर सेहत, बेहतर तरक्की, बेहतर खानदान, बेहतर जिंदगी, बेहतर पेशा, हर एक चीज बेहतर होगी आपकी जिंदगी में यस्सु के नाम में। खुदावंद जिसने आपको दावत दी है, और वो चाहता है कि जब आप जवाब देंगे, क्योंकि उसके पास ये कुदरत है, उसके पास ये लियाकत है, और वो खुदावंद है, और वो चाहता है कि हर एक चीज को हकीकी तौर पर लेकर उन्हें बेहतर बनाए आपकी जिंदगी में, और उसका आगाज आज से ही होगा। आप सेहतमंद होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी बेहतर होगा। आपके पास सब कुछ है जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं और जिंदगी ठीक चल रही है आपके लिए, लेकिन फिर भी बेहतर होगा। वो लफ्ज जो बेहतर है, और आपने इसे थाम कर रखना है, और उस लफ्ज को लेकर आप इस साल के आखिर तक, आपने इस साल से आने वाले साल में बेहतर होगा सब कुछ आपके लिए यस्सु के नाम में। तमाम मामलात में, दानिशमंदी के, जिंदगी के, समझ के, तरक्की के तमाम मामलात में, सीखने के मामलात में, तमाम मामलात में, हसूल के बादशाह ने जो उनसे पूछा था, उसने उन्हें 10 दर्जे बेहतर पाया तमाम फालगिरों और नजूमियों से जो उसके मुल्क में थे। तो आज का जो मौजू है वो ये है, एक नए और बेहतर मुस्तकबिल के लिए अल्लाह ही बुलावा। अल्लाह ही बुलावा। खुदावंद कहता है, खुदावंद बुलाता है आपको और हमें दावत देता है। वो कहता है, मैंने आपकी जिंदगी को देखा है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारी मुश्किलात को देखा है, और मैंने तुम्हें देखा है जहां पर तुम हो, इसलिए मैं आया हूं ताकि तुम्हें बाहर बुलाऊं जहां पर तुम हो, वहां से एक बेहतर जिंदगी की तरफ। और कहें जोर से आमीन।
3 बातों को हम देखेंगे आज जो खुदावन ने जब हमें दावत दी है इस बेहतर जिंदगी में। तो पहली बात है बाबली तर्ज जिंदगी और जिल्लत के जरिए दानिस्ता बुराई। ये शैतान चाहता है करना, वो वो हमारी तजलील चाहता है, हमें नीचे दबाना चाहता है, हमें नीचे गिराना चाहता है, हमें नीचे दबाकर हमारे ऊपर खड़ा होना चाहता है, तो और ताकि हम वहीं पर रहें। लेकिन खुदावंद ऐसा नहीं चाहता। खुदावंद उसे मौका नहीं देगा शैतान को कि वो आपकी जिंदगी का फैसला कर सके। मेरी जिंदगी का, मेरे खानदान में हर एक चीज जो मैं करता हूं, खुदावंद शैतान को यह मौका नहीं देगा कि वो हतमी फैसला कर सके आपकी जिंदगी में यस्सु के नाम में। बाबली तर्ज जिंदगी और जिल्लत के जरिए से दानिस्ता बुराई। दूसरी बात है एक आला और बेहतर हाकमत के लिए फैसला कुन आजम, कि वो जो हमारी जिंदगी में लेकर आता है खुदा की हाकमियत के जरिए से, क्योंकि जो वो है उसका नाम सर बुलंद है, हर एक नाम से बुलंद है, उसकी कुव्वत सबसे बुलंद है हर एक दूसरे से। और इसलिए जो वो है, और जब वो आपका खुदावंद बन जाएगा तो फिर तो आप भी हाकमियत की जिंदगी को, सरबुलंद जिंदगी को पाएंगे। तीसरी बात है अल्लाही और रोशन तरीन जिंदगी की तरफ अल्लाही दावत। अल्लाही दावत आला और रोशन तरीन जिंदगी की तरफ। तारीकियां दूर हो जाएंगी आपकी जिंदगी से, और मुश्किलें, हलाकतें, नदामत, बीमारियां और तमाम वो मनफी चीजें जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उनका पीछा कर रही हैं, वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी आज रात से ही यस्सु के नाम में। देखें, पहली बात को हम देखेंगे। पहली बात है बाबली तर्ज जिंदगी और जिल्लत के जरिए दानिस्ता बुराई। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। जो बनी इसराइल, वो दो मुल्क थे, यानी कि जनूबी और शमाली, और वो दो हिस्सों में वो बढ़ चुके हुए थे, एक शमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत। और यहूदा के जो जनूबी सल्तनत थी और दूसरी बादशाही जिसे बनी इसराइली लोग जो थे, जो लेकिन यहूदा के लोग जो थे वो उन्होंने खुदावंद की नाफरमानी की और खुदा से दूर चले गए, और वो बाबल जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। और जैसी जिंदगी ऐसी गुजार रहे थे जहां पर खुदा का फजल नहीं, जहां खुदा की ताकत उनके पास नहीं थी, खुदा की तरफ वो गौर नहीं करते थे और खुदा की नाफरमानी, खुदा के फरमा बरदार नहीं थे। खुदावन ने कहा ठीक है, अगर तुम इस तरह की बाबलियों की तरह जिंदगी गुजारना चाहते तो आओ, मैं तुम्हें बाबल ले जाऊंगा। और मैं उनको सजा देने के लिए उन्हें लेकर आया और वो उन्हें बाबल लेकर गया। तो याद रखें, वो अपने ज़हन में, अपने किरदार में, अपने रवैये में और अपनी बगावत में और नाफरमानी में खुदा के खिलाफ वो पहले से ही बाबलियों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। और खुदावत ने कहा तुम नहीं जानते हो कि बाबली कैसे नजर आते हैं। ठीक है, मैं बाबल के बादशाह को भेजूंगा, वो आएगा और आकर यहूदा को तबाह करेगा और तुम्हें बाबल ले जाएगा। और मैं आपके लिए कहानी इसको पढ़ता हूं। यह हमें दानियल पहला बाब में बताता है, और उसकी पहली आयत को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहां पर लिखा है, शाह यहूदा यकीम की सल्तनत के 3 साल में शाह बाबल नबूकत नजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और बाज ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया और उसको सन्नार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चनाचा उसने ज़रूफ को अपने बुत के खजाना में दाखिल किया और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार एसिपेंस को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। और क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग यहूदा के हजारों हजार जो थे वो उनके मुल्क से लेकर उन्हें दूसरी जगह पर बाबल में ले जाया गया और उन्हें कैद करके वहां पर पहुंचाया गया। याद रखें कि मैंने आपको बताया है,
کہ ان میں سے بہت سارے جو پہلے سے ہی ایسی زندگی، بابلیوں جیسی زندگی گزار رہے تھے، گناہگار زندگی، ندامت والی زندگی، نجس زندگی، لیکن دانیل، سدرک، میشک اور عبدنجو، اور بھلے وہ ان کا حصہ تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، جنہیں وہ لے کر بابل میں گئے تھے، لیکن یاد رکھیں وہ خداوند کا ایک مقصد تھا دانیل کے لیے اور باقی دوسرے لوگوں کے لیے، اس لیے اس نے انہیں موقع دیا کہ وہ وہاں پر جائیں، اور بالآخر میں بتایا گیا ہے، 4 آیت میں بتایا گیا ہے، اور وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح کی دانشور اور صاحب علم ہو، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو قصدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ اور پھر 5ویں آیت میں کہا گیا ہے جو بادشاہ نے انہیں کیوں بلایا تھا، اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو۔ یہ وہ عرصہ تھا نبوکت نظر کی سوچ میں کہ ان کا ذہن صاف کر دے، ان کا دل صاف کر دے، ان کی سوچ کو بھلا دے، ان کے کردار کو بدل دے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے وہ چاہتا تھا کہ ان کے ذہن کو بدل دے، خدا سے دور کر دے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کا دل خدا سے دور ہو جائے۔ محبت کرنے والے ان کے دل کہ تو اپنے پورے دل، اپنی جان، اپنی ساری طاقت سے خدا کی محبت کر۔ وہ ان کے کردار کو بدلنا چاہتا تھا، یہودی کردار سے، وہ راست باز کردار سے بابلی کردار میں انہیں بدلنا چاہتا تھا، اور ان کا ذہن کو بدل دے کہ ان کا بتائے کہ دیکھو جہاں پر یہ ہے وہ چیز جیسا تمہیں رہنا چاہیے، یہ ہے وہ معیار جیسا تمہیں ہونا چاہیے، یہ ہے وہ طرز زندگی جس کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے۔ اور کیونکہ یہی وہ چاہتا تھا، اور شیطان بھی نبوکدنصر ایسا کیوں چاہتا تھا؟ کیونکہ ہوا کی حاکم بھی یہی چاہتا ہے، یہی اس دنیا کا خدا چاہتا ہے، یہی شیطان چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک دنیا کا جو رہائشی اس کا ذہن صاف کر دے، وہ ہر کسی کا دل صاف کرنا چاہتا ہے، ہمارے دل کو بدلنا چاہتا ہے، ہر ایک اس دنیا کے رہنے والے کا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل کو صاف کر دے، وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی جو اس دنیا کے اندر ہے وہ منفی سمت کی طرف چلے اور اپنے آپ کو نجس کرے اور غلط راہ پر چلے، کیونکہ یہ بابل ہے۔ اور اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبوکت نظر نے کیا، یہ تھا کہ شیطان ان کو ذلت کے ذریعے عاجز کر کے ان کے ذہن کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن کیوں؟ تو میں آپ کو مکاشفہ میں سے 18ویں باب کی 4 آیت کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور ہم دیکھیں گے مکاشفہ 18 باب اور اس کی 4 آیت، وہ ہم سے کہتا ہے، پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، ان میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ اور بابل کی عدالت ہونے والی تھی، اور جو بابل کا بادشاہ تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس عدالت میں سے اکیلا اس عدالت میں آئے، وہ نہیں چاہتا تھا اس تکلیف کو، مصیبت کو اکیلا اٹھائے، وہ چاہتا تھا دوسرے لوگوں کو بھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابدی سزا اور ہلاکت میں سے اکیلا گزرے۔ ایسا ہی شیطان بھی سوچ رہا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ وہ گرایا جا چکا ہے، وہ آسمان سے گرایا گیا ہے، اس نے بغاوت کی تھی آسمان کے اوپر، اور یہاں پر وہ زمین کے اوپر وہ جانتا ہے کہ اس کا وقت تھوڑا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ لوسیفر کا جو آخر ہے، شیطان کی جو آخر ہے، اور وہ پرانے سانپ کی جو آخرت ہے، اور اس ابلیس کی جو آخرت ہے، وہ ہمیشہ کی سزا ہے، ہمیشہ کی آگ ہے۔ وہ اکیلا وہاں پر نہیں جانا چاہتا، اس لیے وہ چاہتا ہے جتنے لوگوں کو خراب کر سکے انہیں خراب کرے، ان کا گروہ بنا کر دنیا میں سے اپنے ساتھ لے کر جائے۔ وہ آپ کو کیسے آپ کو حاصل کرتا ہے؟ وہ آزمائشوں کے ذریعے سے، اور آپ کی توجہ اور طرز زندگی، بابل جیسی طرز زندگی کی طرف آپ کی توجہ دلا کر۔ اور بابل کی طرز زندگی کیا تھی؟ اور
کہ ہر کسی کو وہ ذلیل کرتا ہے، ہر کسی کا ذہن صاف کرتا ہے، ہر کسی کو نجس کرتا ہے، ہر کسی کو ندامت میں لاتا ہے، اور ہر کہ وہ ایسی زندگی گزارے جیسی بابلیوں کی تھی۔ دیکھیں زبور 53 اور اس کی دوسری آیت۔ زبور 53 اور اس کی دوسری آیت میں وہ ہم سے کہتا ہے، خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ خداوند نے دیکھا، خداوند دیکھتا ہے، سارے یہودا میں خداوند نے دیکھا، اور کیا ان میں سے کوئی راست تھا؟ نہیں، کوئی نہیں تھا۔ کیا وہ خدا کی پیروی کر رہے تھے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیا کوئی خدا کا حکم مان رہا تھا؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ کیا وہ اس راست بازی کے راستے پہ چل رہے تھے؟ وہ راستہ جو خدا کا بتایا ہوا ہے اور جو سیدھا راستہ ہے خدا کی فرما برداری کا، نہیں، وہ ایسے نہیں تھے۔ پھر اس لیے اس نے انہیں بابل میں بھیج دیا۔ وہ بابلیوں جیسی پہلے ہی زندگی گزار رہے تھے، اور اسی لیے وہ بابل میں گیا۔ اور خداوند آج بھی ہر طرف دیکھ رہا ہے دنیا کے اندر، کیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کی طرز زندگی کیا ہے؟ کیا یہ طرز زندگی بابلیوں والا ہے؟ اسی لیے ذلت آتی ہے، اسی لیے ندامت آتی ہے، اسی لیے کوئی جب بابلیوں جیسی زندگی گزارتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، تو آخر کار تو اس کی زندگی کا خاتمہ بابلیوں جیسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب وہ بابل گرایا گیا، جب بابل نے شکست کھائی، جب بابل گرایا گیا، اور جب بابل ابدی سزا میں جائے گا، اور وہ جو بابلیوں جیسی زندگی گزارتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا بابل کے ساتھ، لیکن ہم بابل جیسے ہلاک نہیں ہوں گے۔ خداوند نے نیچے دیکھا آسمان سے، اور خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے، کیا کوئی خدا کا طالب ہے؟ اور پھر تیسری آیت میں لکھا ہے کہ وہ سب کے سب پھر گئے ہیں، وہ سب کے سب پھر گئے ہیں۔ یہی خدا نے جانا، خدا نے یہودا میں یہ چیز دیکھی تھی، اور اس نے کہا کہ سب کے سب، اور کہ جیسے وہ تمام دانیل، سدرک اور عبدالنجو کے بغیر، لیکن اس نے کہا ان میں سے باقی جتنے تھے سب خدا سے پھر گئے ہیں، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ دیکھیں ہماری زندگیوں کو جہاں پر آج ہم ہیں، بھلے ہم چرچ جاتے ہیں اور بھلے ہم چرچ نہیں جاتے، اور بھلے ہم پڑھے لکھے ہیں، بھلے ہمیں کم پڑھے لکھے ہیں، بھلے ہم نے بہت ساری جگہوں پر سفر کیے ہوئے ہیں، اور یا ہم نے بہت ساری جگہ پر سفر نہیں کیا، ہر کوئی پھر گیا، بام نجس ہوا، اور وہ نہیں جانتے کہ جو ٹھیک چیزیں ہیں، جو ٹھیک صحیح راست رستہ ہے، راست زندگی ہے، جو مسیح زندگی ہے، ہر کوئی پھر گیا اور وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار، ان کی نجس گفتگو، نجس طرز زندگی، نجس لباس، نجس طریقہ کار اور نجس عمل، وہ کہتا ہے کہ وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ دیکھیں پانچویں آیت میں لکھا ہے، کیا ان سب بدکرداروں کو علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے روٹی، اور خدا کا نام نہیں لیتے؟ اور ایسے یہودا کے ساتھ بھی ہوا، یہودا بھی اس مقام پر پہنچے اور وہ خدا کو نہیں جانتے تھے کہ خدا کون ہے، ابراہیم کا خدا اور یعقوب کا خدا، اسحاق کا خدا، وہ اسے نہیں جانتے تھے، اسے پہچانتے نہیں تھے، اور ان کی زندگی ایسے تھی کہ انہیں خدا کی ضرورت ہی نہیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں، اور جو بالآخر بابل میں چلے گئے، اور بابل میں جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہ جگہ نہیں، اور یہاں پر تو کوئی ایسی جگہ نہیں جو بڑی خوشی کی رہنے کی جگہ ہے، جہاں پر خوش رہا جا سکتا ہے، جہاں پر عزت اور احترام کی جگہ ہے، اور جہاں پر لوگوں کو رہا جا سکتا ہے۔ اور میکا نے ان کے بارے میں صحیح طور پر جانا۔ دیکھیں میکا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت، میکا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت، وہ کہتا ہے اٹھو۔ یہ ہے وہ پیغام آج۔ دیکھیں بابل کی طرف، دیکھیں ان کی طرز زندگی کی طرف بابل کی، دیکھیں ان کی ندامت کو بابل کی، دیکھیں ان کی نجس پن کو، ان کی آلودگی کو، اور ان کی ندامت کو بابل کی۔
اور دیکھو کس طرح سے شیطان لوگوں کو نیچے دباتا ہے، لوگوں کو نیچے دبا کر نیچے گراتا ہے۔ بابل میں وہ کہتا ہے اٹھو، آپ بابل سے باہر نکلیں گے، اور بابل کی طرز زندگی سے باہر، اور جیسے وہ پیتے ہیں، جیسے وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ہر ایک چیز میں سے باہر، جیسے وہ عبادت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے اٹھو اور چلے جاؤ، کیونکہ لا علاج مولک ناپاکی کے سبب سے یہ تمہارے آرام گاہ نہیں ہے، یہ تمہاری آرام گاہ نہیں ہے۔ ہر کوئی، جو کوئی بھی بابل میں جائے گا، وہاں پر رہے گا، ان لوگوں جیسا رہے گا، ان لوگوں جیسے شراب نوشی کرے گا، ان لوگوں جیسے سگریٹ نوشی کرے گا، ان جیسا رویہ کرے گا، اور ان لوگوں جیسا لباس پہنے گا، اور اپنی زندگی ان جیسی گزارے گا، اور اس کی زندگی میں آرام نہیں ہے۔ یہ تمہاری آرام گاہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں آرام نہیں ہے شریر کے لیے، اور ابدیت میں بھی آرام نہیں ہے، اور جہاں پر دھواں اٹھتا رہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ، اور وہاں پر آرام نہیں ہے۔ جہاں کوئی بھی وہاں پر ہوگا، جب وہ دوسری جگہ ادھر جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بابلیوں میں، بابل میں آرام نہیں ہے۔ اٹھو چلے جاؤ، کیونکہ لا علاج مولک ناپاکی کے سبب سے یہ تمہاری آرام گاہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آلودہ ہے۔ آلودہ زندگی بابلیوں کی زندگی ہے، اور ایک ذلت امیز زندگی بابلیوں کی زندگی ہے، اور وہ زندگی جو بدکاری کی ہے، وہ زندگی جو رشوت خوری کی ہے، برائی کی اور خرابیوں کی ہے، شراب نوشی کی، سگریٹ نوشی کی، وہ زندگی، وہ جو آدمی کو جس نے آدمی کو جیسے پلٹ دیا ہوا، جیسے دباغ اس نے زمین میں دبایا ہوا ہے اور اپنی ٹانگیں ہوا میں ہلا رہا ہے، وہ اس طرح کی زندگی جو ہے، جو ٹھیک زندگی نہیں ہے، وہ جو نجس زندگی ہے، وہ آپ کو تباہ کر دے گی۔ اور اس لیے دانیل نے ارادہ کیا، اور اس نے کہا ہاں یہ بابل ہے، ہم یہاں پر ہیں، میں ان جیسا نہیں ہونا چاہتا، میں یہاں پر آنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب ہم آ چکے ہیں۔ پھر اس نے ارادہ کیا، فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جو اس نے کیا، اسی فیصلے نے آج تک دانیل کے نام کو آج تک قائم کیا ہوا ہے، ایک روشن ستارے کی طرح۔ اور آج میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کو یہ کہوں کہ تاکہ آپ بھی بابلیوں جیسی زندگی نہ گزاریں، آپ کی زندگی چمکدار ہو، آپ کا خاندان ترقی کرے، آپ کی صحت اور بہتر ہو، اور خداوند کی مرضی کے مطابق جیسا اس نے وعدہ کیا ہے در حقیقت یسوع کے نام میں۔ تو میں دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں، اور یہ دوسرا نقطہ ہے ایک اعلیٰ اور بہتر حاکمیت کے لیے فیصلہ کن عزم۔ یہاں پر دو خدا ہیں جو آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے ایک ہی وقت میں، یا خداوند آسمانی خدا، یا نبوکت نظر جو اس زمین کا خدا تھا اس وقت، اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں پر خداوند ہے جو یہ کہتا ہے میں تیرا خالق ہوں، اور تجھے چھڑانے والا ہوں، اور میں تجھے سر بلند کرنا چاہتا ہوں، اور میں تجھے ایک بلند زندگی دینا چاہتا ہوں، ایک بہتر زندگی دینا چاہتا ہوں، اور میں تیری زندگی کا خدا بننا چاہتا ہوں۔ اور دوسری طرف دوسرا شیطان ہے، اور خدا اس دنیا کا خدا وہ کہتا ہے میں تجھے مسکراہٹ دوں گا، میں تجھے خوشی دوں گا، لیکن وہ تمہیں دھکیلے گا اور تمہیں اس طرف لے جائے گا جو آپ کو مصنوعی خوشی دیں گے، مصنوعی خوشی، پلاسٹک کی مسکراہٹ، جیسے کہ شام کو آپ خوش ہوں گے لیکن رات میں آپ کی ہڈیوں میں درد ہوگی، آپ کے پیٹ میں درد ہوگی، اور آپ کی زندگی پوری رد و بدل ہو جائے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دانیل نے ارادہ کیا۔ دیکھیں دانیل پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، دانیل پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا، دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا، دانیل نے اپنی روح میں ارادہ کیا، دانیل نے اپنی جان میں ارادہ کیا۔ کئی لوگ ہیں جن کا کوئی سوچ نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، جس طرف پانی بہتا ہے اسی طرف مردہ مچھلیاں بہتی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی اپنی ان کی سوچ نہیں ہے،
جہاں پر کوئی روح ان کی قوم کی سوچ ہے اور ان کے قبیلے کی جو سوچ ہے، اور جہاں پر وہ جاتے ہیں اسی طرف وہ بھی جاتے ہیں. اور اگر اس قبیلے کی روح غصے والی ہوگی تو وہ بھی ان سے وہی غصہ لیتے ہیں. اور اگر اس قبیلے کی روح جو ہے بت پرست ہے تو وہ ان سے بت پرستی حاصل کرتے ہیں. اگر اس قبیلے کا دل جو ہے ان چیزوں کے پیچھے ہے جو فائدہ مند نہیں ہے، اور ان کی بھی سوچ ویسی ہی ہوگی. ان کی اپنا کوئی ارادہ نہیں، اپنی کوئی سوچ نہیں، اپنا کوئی منصوبہ نہیں، اپنی کوئی زندگی نہیں، کوئی فیصلہ نہیں. لیکن دانیل نے ارادہ کیا، اس نے کہا بھلے ہم بابل میں موجود ہیں، یہ بیرونی بات ہے، لیکن جو بیرونی چیز ہے وہ میری اندرونی نظام کو کنٹرول نہیں کرے گا. دل اس کے اندر تھا، اور اس کا وہ دل جس کے اندر ارادہ تھا، وہ دل جس کے اندر منصوبہ تھا، وہ دل جس کے اندر ارادہ تھا، فیصلہ تھا، وہ دل جس کے اندر ایک ہدف تھا، ایک خواب تھا اور ایک آئیڈیا تھا. اور لکھا ہے کہ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا. کیا وہ آدمی ہے جس کا اپنا دل ہے؟ ایک دل آدمی، ایک ہدف، ایک مقصد، ایک خواہش، ایک سمت، کہ یہاں ہوا ادھر ادھر جاتی ہے، آپ اس طرح ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ ادھر ادھر جاتے ہیں. آپ کا کوئی سوچ نہیں، آپ کے کوئی روح نہیں، آپ کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، آپ کی کوئی خواہش، آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور آپ یہ نہیں جانتے کہ یہاں میں موجود ہوں. میرا نام ان لوگوں کے نام سے مختلف ہے. میرا خدا ان کے خدا سے مختلف ہے. میں یہاں پر موجود ہوں، یہاں میرا مستقبل ہے. میرا مستقبل خدا کی طرف سے بہتر بنایا گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور وہ اس طرف جاتے ہیں تو جائیں، لیکن میں ان کی طرح زندگی نہیں گزاروں گا. لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے. بغیر آسمانی مدد کے آپ ایسا نہیں کر سکتے. آسمانی مدد آج آپ کو ملے گی، آسمان کا فضل آج آپ کے اوپر آئے گا. لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک اور اس کی میں سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے. اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے. اب دانیل نے صحیح طریقے کی زبان کو استعمال کیا. اس نے صحیح طرح سے اپنی جو اس کا مقصد تھا وہ ٹھیک تھا. کئی لوگ جو ہیں اس کو نجس نہیں سمجھتے، آلودگی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو عیش و عشرت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ عیش و عشرت جو بابل کے بادشاہ کی ہے وہ ہمیں ملی ہے، اور جو وہ کھاتا ہے ہم وہی کھائیں گے جو نبوکت نظر کھاتا ہے. وہ اسے آلودگی نہیں کہتے بلکہ اسے نعمت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نعمت. جو بابل کا بادشاہ جو اس ملک کا سب سے ایک نمبر سب سے بڑا جو اس شہنشاہت کا شہنشاہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کی نعمت جو وہ کھاتا ہے وہ ہمیں ملی ہے. لیکن دانیل نے کہا یہ نعمت نہیں ہے، یہ عیش و عشرت نہیں ہے، یہ آلودگی ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا اپنا طریقہ ہے، ان کی اپنی سمجھ ہے. وہ یہ نہیں، ان کی سمجھ وہ ٹھیک سمجھ نہیں ہے جو خدا ان کے سامنے لے کر آتا ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے مرکز 7 باب اور اس کی 21ویں آیت. مرکز 7 باب اور اس کی 21ویں آیت. کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، 22ویں آیت، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی. دیکھیں 23ویں آیت، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. اب آپ سمجھ چکے ہیں یسوع مسیح کی گفتگو کو، وہ جس کی صحیح گفتگو ہے کہ دنیا جن چیزوں کو جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے 21ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت میں،
اس نے دنیا اسے آلودگی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں خواہشیں. وہ کہتے ہیں کہ میں خواہش کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں چاہتا ہوں یہ چیز، کیونکہ یہ نعمت ہے. کہ وہ چیزیں جو عیش و عشرت ہیں، وہ جو برائی کی ہیں، وہ زندگیاں تباہ کرتی ہیں، زندگیوں کو آلودہ کر دیتی ہیں. لیکن وہ اب اچھی زبان میں یہ کہتے ہیں، اور اچھی زبان میں سے یہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اور ہم تو یہ تو بہت اچھی ہے، یہ تو عوامی تو معاشرتی طور پر بہت اچھی ہے، یہ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے، اور ایسی زندگی گزارنا بہت اچھی ہے. وہ شراب پیتے ہیں، یہ اچھی زندگی گزارتے ہیں. وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، یہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. وہ لالچی ہیں، وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. وہ دوسروں سے حسد کرتے ہیں، جلسی کرتے ہیں، وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ اچھی زندگی ہے، یہ نعمت ہے، یہ عیش و عشرت ہے، اور یہ زندگی کی عیش و عشرت ہے. لیکن یسوع کہتا ہے صحیح الفاظ میں، وہ کہتا ہے یہ چیزیں جو آدمی کے اندر سے نکلتی ہیں وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. لیکن پھر ہم اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، اور میں جانتا ہوں ہمارے لیے بہتر مستقبل ہے، اعلیٰ مستقبل ہے، جلالی مستقبل ہے. خداوند ہمیں یہ فضل بخشے گا. تمام جو دنیا کی نعمت ہے، دنیا کی جو خواہشیں ہیں، خداوند انہیں ہماری زندگیوں سے باہر کرے گا یسوع کے نام سے. آپ کی آمن بڑی ہے، اور آپ کی آمین ایسے نظر آ رہی ہے کہ جیسے کوئی جو بہتر زندگی آج سے حاصل کرے گا یسوع کے نام میں. اب دیکھیں خداوند نے کیا فیصلہ کیا ہے آپ کے لیے، وہ کیا کرنے والا ہے. دیکھیں حزقیل 36 باب اور اس کی 25ویں آیت. حزقیل 36 باب اور اس کی 25ویں آیت. وہ کہتا ہے تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے. آپ مختلف ہوں گے باقی دنیا سے، اور آپ دانیل کی طرح ہوں گے، اور خداوند آپ کو سربلند کرے گا، اور خداوند آپ کو ترقی دے گا، اور آپ کا دل بہتر دل ہوگا، بہتر روح آپ کے اندر ہوگی، بہتر آپ کی منزل ہوگی، بہتر آپ کا فیصلہ ہوگا، اور بہتر فضل جو پہلے کبھی جیسا آپ کے پاس نہیں تھا ویسا ہوگا یسوع کے نام میں. تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور تم پاک صاف ہوگے. کیا ہے یہاں پر کوئی کہ تم پاک صاف ہوگے؟ یسوع کا لہو آپ کو دھو کر برف سے بھی زیادہ سفید کرے گا، اور تم صاف ہوگے. اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمام سارے بتوں سے پاک صاف کروں گا، اور خداوند آپ کو صاف کرے گا. دیکھیں دانیل کو ایک بار پھر، دانیل پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت. دانیل پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت وہ ہم سے کہتا ہے اب لیکن دانیل نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا، اور وہ یہ دل سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ میں اگلے سال اس سال سے بہتر ہوں گا، اور یہ دل کے ارادے سے شروع ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی، اور میں چاہتا ہوں اپنے حصول، میں چاہتا ہوں میں اپنے اہداف کو، میں چاہتا ہوں اپنی منزل کو کہ بہتر ہو جیسا وہ پہلے تھی، اور جیسی میں پہلے تھا، اور آغاز اس کا بہتر آج ہی ہوگا. یہ دل سے شروع ہوتا ہے، اور زیادہ حصول کا ہدف کا حصول آج سے دل سے شروع ہوتا ہے. اور جب ہم اپنے دل میں سوچ لیتے ہیں کہ میں خداوند نے یسوع کو بھیجا ہے جو میرے لیے مرا تھا، اور جس مجھے دھو کر صاف کرے اور میری زندگی کو تبدیل کرے، خوبصورت بنائے، اور میں چاہتا ہوں اس مسیح کو کہ اسے صحیح جگہ پر اور صحیح مقام پر اپنی زندگی میں اسے لے کر آؤں. یہ بھی دل سے شروع ہوتا ہے. اور آپ کی زندگی دانیل کی طرح ہو، اور دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اور اس دنیا کے جو لوگ پیتے ہیں، جو کھاتے ہیں، ان سے وہ ناپاک نہ کرے. اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے، اور ہر ایک چیز تبدیل ہوئی، ہر ایک چیز بدل گئی. آج رات آپ کی رات ہے، یہ آپ کا دن ہے، وہ دن فیصلہ کرنے کا دن، اور آپ کی زندگی بہتر ہوگی آج رات سے یسوع کے نام میں. میں ابھی تیسرے نقطے کی طرف آؤں گا. ابھی تیسرا نقطہ ہے، ہم دیکھیں گے اللہ ہی اعلیٰ اور روشن ترین
زندگی کی طرف اللہ ہی دعوت. میں چاہتا ہوں اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائیں کہ کس طرح کی زندگی آپ چاہتے ہیں. جو فرشتے کہیں یہ بہت اچھا ہے, بہتر ہے, یہ بہت بہتر ہے, کہ کسی بھی چیز سے جو پہلے ہم نے اس کی زندگی میں دیکھی تھی اور جو بھی اس کی زندگی میں پہلے تھی, اور خداوند آپ کی زندگی میں دیکھے, مسیح آپ کی زندگی کی طرف دیکھے, اور پھر تمام وہ مقدسین جو جلال میں داخل ہو چکے ہیں وہ آپ کی زندگی کی طرف دیکھیں اور کہیں یہ بہتر ہے, یہ اچھا ہے, یہ روشن ہے, اور یہ اعلیٰ ہے. اور یہ وہ زندگی ہے جہاں فرشتے بھی اور جسے پسند کرتے ہیں اور اس کی تعریف کریں, اور آپ کی زندگی میں دیکھ کر تیسری بات یہ ہے اللہ ہی اور روشن ترین زندگی کی طرف اللہ ہی دعوت. مستقبل میں اور آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے جیسے آج آپ ہیں. اگلے سال آپ جیسے اس سال سے ویسے نہیں رہیں گے. دل کا ارادہ اور آپ کی زندگی میں حصول بڑی چیزیں آپ کی زندگی میں یسوع کے نام میں. اور دیکھیں, ہم دیکھیں گے حزقیل 36 باب اور اس کی 11ویں آیت کو میں پڑھوں گا. حزقیل 36 باب اور اس کی 11ویں آیت. اور میں تم پر انسان و حیوان کی فراوانی کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو. اس وقت کاریں نہیں تھیں اور اس وقت ہوائی جہاز بھی نہیں تھے, اور بنی اسرائیل کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے, اور ان کو جو کچھ وہ بوتے تھے اسے دوسری جگہ پر پہنچانے کے لیے انہیں ترقی تھی. ایک جگہ سے دوسری جگہ انہیں جانور دیے گئے تھے بار برداری کے لیے, اور تاکہ ان جانوروں کے اوپر وہ سامان رکھا جائے اور انہیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائیں. اور خداوند کہتا ہے میں انسان و حیوان کی تم پر فراوان کروں گا. مددگار تمہاری زندگی میں فراوان ہوں گے, سپورٹ کرنے والے تمہاری زندگی میں فراوان ہوں گے, حوصلہ بڑھانے والے تمہاری زندگی میں, وہ لوگ جو تمہیں فیصلہ کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے آج رات سے ہی اور آپ کو یہاں وہاں دکھائیں گے راہ. آدمی مددگار فراوان ہوں گے آپ کی زندگی میں. اور پھر جانور, جس کا مطلب یہ ہے ان کے لیے کہ وہ جو بار برداری کے لیے تھی, جو ان کا وزن اٹھا کر, ان کا سامان اٹھا کر انہیں دور لے جاتے تھے, وہ بھی فراوان ہوں گے. جو آپ کو اٹھا کر یہاں سے وہاں لے کر جائیں گے, آج سے گاڑیاں, کاریں فراوان ہوں گی, اور آپ کی بار برداری کے لیے فراوانی ہوگی, اور وہ بہت ہوں گے اور پھلیں گے, اور میں تم کو ایسے آباد کروں گا جیسے تم پہلے تھے. اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں, ایک اچھی آمین کہیں. آپ جانتے ہیں کئی لوگ اور وہ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور اپنا خاندانی پس منظر دیکھتے ہیں, وہ پرانے دن بہت اچھے تھے, اور ہم بغیر کسی مشکل کے کھاتے پیتے تھے, ہم بغیر خوف کے سوتے تھے, بغیر غیر تحفظی میں سوتے تھے, اور ہم اپنی سڑکوں پر بغیر سوچ, بغیر کسی خوف کے کہ پتہ نہیں ہم گھر واپس جائیں گے کہ نہیں جائیں, اس سوچ کے ساتھ نہیں, بلکہ ہم آزادی کے ساتھ چلتے تھے. وہ پرانے دن بہت اچھے تھے جب مرد مرد تھے, عورتیں تھیں. پرانے دن بہت اچھے تھے جب آپ کا ذہن جہاں آپ جانا چاہتے تھے آپ کا ذہن آپ کو لے کر جاتا تھا. بھلے آپ کی چھوٹی ٹانگیں تھی, بڑی ٹانگیں تھی, آپ اپنی منزل پر پہنچتے تھے. بھلے آپ گاؤں سے آئے تھے اور آپ کوئی بھی آپ عہدہ آپ حاصل کر سکتے تھے. پرانے دن بہت اچھے تھے. اور خداوند کہتا ہے وہ پرانے دن جو تھے وہ خداوند واپس تمہاری زندگی میں لے کر آئے گا. کوئی ندامت نہیں آپ کی زندگی میں. اور پھر آپ یہ نہیں کہیں گے اور اگر میں 50 سال جیوں گا اور 100 سال جیوں گا, اور آپ کی زندگی 50 سال 20 سال سے زیادہ بہتر ہوگی 100 سال سے, اور میں تم پر تمہاری ابتدا کے ایام سے زیادہ احسان کروں گا, اور میں تمہاری ابتدا کے ایام سے زیادہ احسان کروں گا. بہتر 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 زندگی, بہتر صحت, بہتر گھر, بہتر خوشیاں, بہتر تحفظ, بہتر حفاظت, بہتر خوشحالی, اور بہتر ہر ایک آپ کی زندگی کے حصے میں یسوع کے نام میں. میرے نوجوان بیٹے, نوجوان بیٹیاں, اگر آپ کا ذہن بہتر آپ کو مل جائے, اور آپ کہاں سے وہ بہتر ذہن حاصل کر سکتے ہیں, وہ آپ کی طرف آ رہا ہے.
اور کوئی آدمی جو بیمار ہے وہاں پر وہ کمزور ہے، میں کیسے اٹھ کھڑا ہوں گا؟ اگر آپ کو بہتر زندگی ملے، بہتر صحت ملے، وہ بہتر صحت آپ کی طرف آ رہی ہے۔ اور آپ جانتے کئی لوگ جو اپنی زندگی کے اندر خواہشیں کھو چکے ہیں، میں یہاں پر کیوں ہوں؟ اور خداوند آپ کو بہتر رویا، بہتر جذبہ بخشے گا آپ کی زندگی میں یسوع کے نام میں۔ آپ صبح کو اٹھیں گے، اور جب آپ اٹھے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھے آج تم کیا کرو گے، اور آج تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا تمہارا منصوبہ ہے، اور آج تم کیا حاصل کرو گے، آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، میں تو ابھی سو کے ہی اٹھا ہی ہوں، تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں یہاں پر کیوں ہوں، لیکن آج بہتر منزل آپ کی طرف آ رہی ہے۔ اور جب آپ خداوند کے ساتھ جڑیں گے اور وہ کہتا ہے میرے پاس تمہارے لیے بہتر سب کچھ ہے، اور وہ بہتر آج آپ کو ملے گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں تم پر تمہاری ابتدا کے ایام سے زیادہ احسان کروں گا۔ کس پر؟ میں اس آدمی کی طرف آئی دیکھ رہا ہوں، وہ آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ اسے حاصل کریں گے یسوع کے نام میں، اور تم پر تمہاری ابتدا کے ایام سے زیادہ احسان کروں گا، اور تم جانو گے کہ میں خدا ہوں، میں تھا نہیں بلکہ میں ہوں، میں ہوں گا نہیں بلکہ میں تمہارا خدا ہوں۔ آج رات آپ جانیں گے کہ خداوند تمہارا خدا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ جانیں گے کہ خداوند ہی خدا ہے۔ آپ سن رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جی سی کے جو کہ انجیل تمام مخلوق کے لیے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، اور جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں برے حالات سے باہر نکل کر اور خراب صحت سے، اور آپ جانتے ہیں کہ بری بری چیزوں سے وہ باہر نکل کر آتے ہیں، زندگی میں آتے ہیں بہتر زندگی کی طرف۔ میں آپ کی آمین کا انتظار کر رہا ہوں، اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ہماری ایک عزیز بہن کو جس کا نام نگوزی ولیم ہے، وہ آپ کو بتائے گی آ کر کے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ میں درد تھا، اور اس کی ٹانگ سوج کر بہت بڑی ہو گئی تھی، اور کرسڑ کے اندر ایک رات جب ہم دعا کر رہے تھے تو فوری طور پر حتمی آمین کہنے کے بعد اور وہ بہتر چیزیں کا آغاز ہوا۔ اور اب وہ بہن آ کر آپ کو بتائے گی جیسے آج آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، تو بہن وہ خود آ کر اپنی سٹوری آپ کو بتائیں گی۔ سسٹر نگوسی آ کے بتائیں آپ۔ میں بڑی خدا سے محبت کرنے والی بہن ہوں، میں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہوں، میں خدا سے محبت کرتی ہوں، اور میں نہیں جانتی تھی کہ شیطان کا میری زندگی کے لیے کوئی منصوبہ ہے۔ میرا نام نگوزی ولیم ہے، اور 16 اکتوبر کو میں جب سونے کے لیے گئی، اور اس رات 16 اکتوبر کو مجھے ٹھنڈ لگی، اور میں نے اپنی ایک بیٹی سے کہا کہ مجھے پانی پلا، اور وہ پانی پینے کے بعد صبح کے وقت اکتوبر 17 تاریخ کو میری ٹانگ سوجنا شروع ہو گئی، اور 18 تاریخ کو میری آنکھ سوجتی رہی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اگلے ہفتے بوری جی سی کے ہونے والا تھا، اور میں وہاں پر جا کر تو اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی الفا لوکیشن میں، لیکن میں سیٹلائٹ پہ اس میں شریک ہونے والی تھی، اور میرا ایمان تھا کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں گی میرا معجزہ ہوگا، اور مجھے امید تھی۔ اور پہلے دن جی سی کے پہلے دن بوری میں سیٹلائٹ کے ذریعے شریک ہوئی، درد میرے پورے وجود میں درد تھی پوری طرح سے، اور جب ہمارے ڈیڈی پاسٹر WF کومی نے دعا کرنا شروع کی، اور اس نے کہا ہر کوئی اپنا ہاتھ رکھے جہاں بھی اسے کوئی مشکل ہے، اور میں نے اپنا ہاتھ وہاں پر رکھا، اور اس نے میرے معاملے میں کہا کہ جہاں کہیں بھی سوزش ہے، گبڑا پن اور سوزش، میں تجھے حکم دیتا ہوں باہر نکل یسوع کے نام میں، اور میں نے آمین کہا۔ فوری طور پر میری سوجی ہوئی ٹانگ میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، جو ریشہ تھا وہ باہر نکلنے لگا، پانی باہر نکلنا شروع ہوا، جاری ہو گیا پانی میری ٹانگ میں سے نکلنا، اور فوری طور پر مجھے بھی پسینہ آنا شروع ہو گیا، اور اس نے ہم سے کہا کہ وہ کرو جو آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے، اور جب میں بیٹھی ہوئی تھی میں فوری طور پر اٹھ کھڑی ہوئی، اور میں نے چلنا شروع ہو گئی ہر جگہ پر، اور میں نے کہا کہ میری شفا آ چکی ہے۔ اور اس اکتوبر کے جی سی کی کے بعد میرا زخم سوکھ چکا تھا، اور میری ٹانگ سوج گئی تھی، اور میں آپ دیکھیں
میں اس سے پہلے اب چپلیں نہیں پہن سکتی تھی، میں ننگے پیر چلتی تھی، لیکن آج میں نے اپنی چپلیں پہنی ہوئی ہیں اور میں سارا جلال خداوند کو دیتی ہوں، کیونکہ وہی ہے میری ساری حمد کے لائق۔ آمین۔ آپ کا دن بہتر مستقبل کے لیے آ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں ایک اور نوجوان لڑکی کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ بلیسنگ اس کا نام ہے، وہ آپ کو بتائے گی، اس کی ماں بتائے گی کہ کیا ہوا تھا۔ ہر ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ بولے، دیکھے اور سنے۔ تو میری بیٹی جو بلیسنگ ہے، اچانک وہ شکایت کرنے لگی کہ میرے دائیں کان کے اندر درد ہے، اور میں نے پوچھا کہ کوئی چیز ہے تمہارے کان میں؟ کہنے لگی نہیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں اسے ہاسپٹل لے کر جاؤں گی۔ اور جب ہم وہاں پر گئے اور جب ہم نے گواہی سنی کسی بھائی کی اس کے بیٹے کے بارے میں، تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ ہم بوری جائیں گے اور تم وہاں سے اس درد کو لے کر واپس نہیں ہوگی، اور دعا کریں کہ خدا تمہیں چھوئے اور تم اپنی گواہی کو شیئر کرو۔ اور اس کرسڑ میں جب خدا کے بندے نے دعا کی، اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگا ہے کہ میرے کچھ کان کو چھوڑ کر باہر گیا ہے، اور وہاں پر ایک انٹی تھی، اس نے مجھے بلایا اور اس نے کہا کہ یہ جو کہہ رہی ہے، میں نے کہا ہاں واقعی اس کے کان میں درد تھی، یہ شکایت کرتی تھی، اور میں بہت خوش ہوں کہ خداوند نے اسے چھوا ہے اور اب یہ ٹھیک ہے، اب یہ کوئی سے شکایت نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہم نے اپنا معجزہ حاصل کیا ہے، خدا کے نام کو جلال ملے۔ میں اپنے دائیں کان سے اب سن سکتی ہوں، اب میرے کان میں کوئی درد نہیں ہے، میں خدا کے نام کو جلال دیتی ہوں۔ آمین۔ آپ کا اپنا وقت آ چکا ہے۔ بہتر 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 زندگی یسوع کے نام میں۔ خداوند نے وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ ناکام نہیں ہو سکتا کہ میں بہتر تمہارے لیے کروں گا، تمہاری ابتدا کے دنوں سے بہتر، اور تم جانو گے کہ میں خدا ہوں۔ دیکھیں 37ویں آیت کو دیکھیں، 37ویں آیت میں وہ کہتا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل مجھ سے یہ درخواست بھی کر سکیں گے اور میں ان کے لیے ایسا کروں گا کہ ان کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروان کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، ہم اس کے پاس آئیں، اسے پکاریں اور اپنا آپ اسے دیں اور اسے قبول کریں، یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر۔ اور جب ہم ایسا کریں گے، اسی گھڑی وہ بہتر چیزوں کا آغاز ہو جائے گا۔ یوحنا 10 باب اور اس کی 10ویں آیت، یوحنا 10 باب اور اس کی 10ویں آیت، 10ویں آیت میں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں۔ آپ ابدی زندگی پائیں گے آج رات، خوشی کی زندگی آج رات، راست زندگی آج رات، ایک جلالی زندگی، خوش و خرم زندگی، تاکہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں، کثرت سے پائیں۔ کیا آپ یہاں پر ہیں؟ کثرت کی زندگی وہ آج آپ کو ملے گی اور آپ خوش ہوں گے اس کثرت کی زندگی کو حاصل کر کے، وہ ابدی زندگی۔ اور ہر ایک قوت شیطان کی، ہر ایک شکل بیماری کی، وہ آپ کی زندگی سے باہر جائے گی یسوع کے نام میں۔ لوکا 10 باب اور اس کی 17ویں آیت، اور وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے۔ آپ بھی خوشی کے ساتھ گھر جائیں گے، وہ نجات کی خوشی، وہ شفا کی خوشی، اور وہ رہائی کی خوشی، اور وہ خوشی جو بہتر زندگی کی ہے۔ اور وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہماری تابع ہیں۔ اور شیطان جو آپ کو تابع کرنا چاہتا ہے، اور وہ شیطان جو پرانا سانپ ہے لوسیفر، وہ آپ کو اپنا اسیر، اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ اب آپ کے پیروں کے نیچے آ چکا ہے۔ وہ 70 خوش ہو کر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ 18ویں آیت کو دیکھیں، 18ویں آیت میں اس نے ان سے کہا،
मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। हर एक कुव्वत शैतान की आपके सामने गिरेगी, और वो जो आपका रास्ते को रोके हुए थी, और जब आप आगे बढ़ेंगे आपका रास्ता से दूर हट जाएंगी, आपका रास्ता साफ हो जाएगा। और देखें, मैं देख रहा हूं आपको कि अपने अपने घर बेहतर जिंदगी, बेहतर नजात, बेहतर शिफा, बेहतर रिहाई लेकर जा रहे हैं। 19वीं आयत में देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। आप अपनी पूरी जिंदगी जिएंगे, कोई भी चीज आपकी जिंदगी को कम नहीं करेगी। और क्योंकि बेहतर डील जो खुदावंत की आपके साथ हो चुकी है अब, और फिर 20वीं आयत में वो कहता है, तो भी इससे खुश ना हो कि तुम्हारी खुशी कम ना हो कि मैं शिफा पा चुका हूं। हाँ, तुम शिफा पा चुके हो, तुम बचाए भी जा चुके हो। तुम अपनी खुशी को यहां तक महदूद ना करो कि मैंने रिहाई पा ली है। हाँ, तुमने रिहाई पा ली है, लेकिन तुमने रिहाई पाई है, तुम नए सिरे से भी पैदा हो चुके हो यस्सु के नाम में। सिर्फ इसी बात पर खुशी ना मनाते रहो कि रूहें तुम्हारी ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो, तुम्हारी खुशी इसलिए ज्यादा हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। क्या है तुम्हारा नाम? मैं कहता हूं तुम्हारा नाम क्या है? मैं कहता हूं तुम्हारा नाम क्या है? वो नाम खुदावंद, आसमानी पेन के साथ, आसमानी किताब के में अंदर, जिंदगी की किताब में खुदावंद वो नाम लिखे इस घड़ी ही अपनी किताब के अंदर आसमान पर यस्सु के नाम में। और जब आपका नाम दाखिल हो जाएगा उस रजिस्टर में जो आसमानी है, वो रजिस्टर जो खुदावंद का है, दिन रात खुदावंद आपको देखता रहेगा। आप इस तरफ मुड़ेंगे तो वो खुदावंद आपको देखेगा, अगर आप इस तरफ मुड़ेंगे बरकत, और अगर आप इस तरफ देखेंगे बरकत। और तमाम वो नाम जो किताब हयात में है, आपका नाम मौत की, नागहान मौत की किताब से बाहर हो चुका है, और उस किताब से जो लाइलाज बीमारियों की है, आपका नाम बाहर आ चुका है। उस किताब से जहां पर बदकिस्मती के, अनलकी और गिरे हुए और नाकाम लोगों की है, आपका नाम वहां से निकाल कर उस किताब में डाला जा चुका है जो जिंदगी की किताब है। क्या मैं यहां पर किसी से बात कर रहा हूं? यहां पर जो है, वो जो यहां पर है, और वो लाजम आज आपको मिलेगा। अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। वो मौका आ चुका है आपके पास कि खुदावंद वो आपके नाम को किताबे हया में लिखे, आपके नाम को गुनाहगारों की, मुजरमों की, बदकिस्मतों की, हलाक होने वालों की किताब में से निकाल कर, लाइलाज बीमारियों की किताब में से निकाल कर, आपके नाम को निकाल कर उस किताब हयात में लिखे, और बेहतर चीजें, अजीम चीजें, बुलंद चीजें आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएं। और ये वो दिन है, आज ही से अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें अगर आप चाहते हैं कि ताकि वो बेहतर चीजें अभी से उनका आगाज हो, अभी से वो शुरू हो। अबदी जिंदगी जहां कहीं भी आप हैं, अपने हाथ को बुलंद करें, खुदावंद आपको बरकत दे। अपने हाथ को बुलंद करें, खुदावंद आपको बरकत दे। ऑनलाइन आप जो वहां पर मौजूद हैं, आप चाहते हैं बेहतर चीजें आपकी जिंदगी में हो, खुदावंद आपका नाम और किताब हयात में हमेशा हमेशा के लिए लिखे। आप जहां कहीं भी हैं, रेडियो पर, टेलीविजन पर, ऑनलाइन, और बल अल्फा लोकेशन में, अपने हाथ को बुलंद करें। अगर आपने अपने हाथ को बुलंद किया हुआ तो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, आप जहां कहीं भी हैं। अगर आपने हाथ बुलंद किया हुआ तो आप उठ के खड़े हो जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। खड़े हो जाएं और कहें, हाँ, मुझे वो जिंदगी चाहिए मसीह से, और मुझे वो बेहतर जिंदगी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि वो बेहतर मुस्तकबिल, मैं चाहता हूं कि वो अबदी जिंदगी। तो आप जहां कहीं भी खड़े हो जाएं। और अगर आप चाहते हैं अपने गुनाहों की माफी, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम गुनाहगारों की किताब में से, मुजरमों की किताब में से बाहर निकाला जाए। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम किताब हयात में लिखा जाए। आप जहां कहीं भी हैं, अपने हाथ को उठाएं और खड़े हो जाएं। और अगर आप खड़े हुए हैं तो खुदावंद से कहें, ओ ए खुदावंद, मैं यहां पर हूं आज,
मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ उन बड़े कामों के लिए जो मेरे लिए तू करने वाला है। मैं तेरे फजल के लिए जो आज मुझे मिलने वाली है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे उठाने के लिए उस नदामत में से और उस जिल्लत में से, और मेरी रहनुमाई की है तूने उस इज्जत और वकार की तरफ। खड़े हो जाएं और खुदावंद से कहें और अपनी पुश्त करें दुनिया की तरफ, और अपनी पुश्त करें बाबली जिंदगी की तरफ, और अपनी पुश्त करें और बाबली तर्ज जिंदगी और आलूदा और नजस जिंदगी की तरफ और नई जिंदगी की तरफ आए, ताकि मसीह हमारा छुटकारा देने वाला है, हमारा मनज्जी, हमें बचाने वाला, जिस तरफ हमें बुलाता है उस तरफ आए। अब भी बुलंद जिंदगी, आला जिंदगी, बेहतर जिंदगी और अबदी जिंदगी आपको मिले। अगर आप खड़े हुए तो मैं आपके साथ मिलकर दुआ करूंगा। अपने हाथ उठाए रखें जब मैं आपके साथ दुआ करने वाला हूं। यहां पर अल्फा लोकेशन में, रेडियो पर, टेलीविजन पर, ऑनलाइन, हर एक जगह पर ये दुआ आपके लिए है। अभी अब आप यस्सु के कवि नाम में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ए खुदावंद, हम बाबली तर्ज जिंदगी से छोड़कर दूर आते हैं और हम उस खुदावंद की बादशाही में आते हैं। अब भी कबूल कर हर किसी को यस्सु के नाम में, माफ कर उनके गुनाहों को और तमाम उनकी बुराई को मिटा डाल, और तमाम वो बुरे काम जो उन्होंने गुजरे वक्तों में किए हैं, जिनकी वजह से उनके नाम गुनाहगारों की किताब में थे और मुजरमों की किताब में थे, खुदावंद उन्हें माफ कर और उन्हें साफ कर और उन्हें बर्फ की तरह धो के सफेद कर, और अबदी जिंदगी उन्हें मिले अभी, और वो फजल और वो जिंदगी जो तब्दीली वाला है, और वो खुदा का फजल इन्हें अनायत कर हर किसी को अभी, और इसे साबित कर उस नजात को और उस दिल की सलामती को, दिल के सुकून को, नजात की खुशी को हर एक जिंदगी में। शुक्रिया खुदावंद, यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। अपने कदमों पर खड़े रहें। किसी के लिए खुशी, हर किसी के लिए, और शिफा की खुशी, रिहाई की खुशी और नई जिंदगी की खुशी यस्सु के नाम में। शुक्रिया खुदावंद, शुक्रिया खुदावंद, ये हो चुका है। यस्सु के नाम में मैं दुआ मांगता हूं। आपने हासिल कर लिया है और वहां पर मौजूद है। देखें अपने आप को, आप अपनी शिफा को और अपने मौजूदे को देखेंगे वहां पर यस्सु के नाम में।